डॉक्टर फौजिया शफीक हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम ये उम्मीद करते हुए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे हैं और जिस तरह की इस कोविड हालात में एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं कि क्या SOPs जो हैं वो फॉलो करने हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम फिर इस क्राइसिस से निकल सकेंगे इंशाल्लाह। तो लिसनर्स, जैसे कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि कम ही उस पर बात की जाती है, यानी कि डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। इसके अलावा जो डेंटल प्रॉब्लम्स हुई, या हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि कोविड से उसका कोई रिलेशन है, या उसको किस तरह से जो डेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आज हम बात करेंगे ज़्यादा कि कोविड के हवाले से जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है, क्या असरात होते हैं या उसके क्या अलामात जो हैं वो हो सकती हैं। और लिसनर्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन जो है आपको करवानी है, और ये कि एक ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि वैक्सीन जो है वो रमज़ान मुबारक में, यानी अगर आप रोज़े से हैं तो आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इसका जवाब पहले भी डॉक्टर साहिबान से भी पूछा और बार बार दिया भी गया, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोबारा एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप ज़रूर करवाइए। अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो उसको आप डिले ना कीजिए, क्योंकि आप करवा सकते हैं वैक्सीन, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रूर करवाइए वैक्सीन रोज़े के दौरान अगर आपका टाइम है, रोज़े के इफ्तारी के बाद आपका टाइम है, कोई भी है, मगर आप वैक्सीनेशन को डिले मत कीजिए। अगर वैक्सीनेशन डिले होगी तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगी। और वैक्सीनेशन के लिए जो एज लिमिट है वो कम तो कर दी गई, यानी 40 इयर्स और अबव जो है वो एलिजिबल है, मगर उसके साथ साथ सब जो अफराद हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और हम बार बार आपके साथ शेयर करते हैं, एक बार फिर आपको बताना चाहूँगी कि covid19.moph.gov.qa पर आप जाइए और रजिस्टर हो जाइए। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है जी। और लिसनर्स, जिससे मैंने कहा कि आज हम डेंटल जो प्रॉब्लम है उनके हवाले से बात करेंगे, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम इन द शो। और बहुत अरसे के बाद आप दोबारा हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा। और जैसे मैंने अभी अपने लिसनर्स से कहा कि हम कुछ थोड़ी सी बात ये करेंगे कि जो कोविड के क्या असरात जो हैं वो हमारी जो डेंटल हेल्थ है उस पर हो सकते हैं या जी बिल्कुल। ये कोविड का जो असर है वो हमारी ओरल हेल्थ, यानी हमारे जो ज़बान है हम और बाकी हिस्सों पे भी पड़ता है जी। तो पहला तो सबसे पहले मैं ज़बान के बारे में बताना चाहूँगी कि ज़बान कभी आपको सफ़ेद लग सकती है या उसमें कुछ लाल पैचेस हो सकते हैं। और दूसरा जो कोविड का एक सिम्टम है जो आप देखेंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़बान सूख रही है, मुंह सूख रहा है। और टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट तो सबको पता ही है कि आपका जायका थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, वाइट और रेड पैचेस, सफ़ेद और लाल पैच ज़बान पे, और आपका टेस्ट जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। और तीसरा ज़बान सूखेगी, मुंह सूखेगा आपका। ये तीन चीज़ें हैं। अच्छा, ये इफेक्ट जो है वो जैसे आपके क्लिनिक में भी बाज़-औक़ात कुछ इस तरह से जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक और जो है वो बहुत अहम मैं समझूंगी कि ये सवाल पूछा भी है हमारे लिसनर्स ने कि इसमें किस तरह से आप मैनेज कैसे करती हैं। जैसे आजकल तमाम ज़्यादातर जो डेंटल या डेंटल क्लिनिक्स हैं वो बंद हैं, तो फिर क्या करें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी शख्स को कोई पेन है या कुछ है या थोड़ी है, तो क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, कब उन्होंने हॉस्पिटल में आना है? जी, गाइडलाइंस ये हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो कि आप बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा जब दर्द हो, तो इसी हालत में हम लोग ऐसे ही इमरजेंसी केसेस ले रहे हैं। अच्छा।
اور اس سے پہلے آپ کو جب ایسا لگے کہ آپ کو تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کچھ اپنے ڈائٹ موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں. جیسے آپ اسٹیکی فوڈ جو ہے, جو چیزیں جو کھانے کے بعد چپک جاتی ہیں دانتوں پہ, زبان پہ, یا شوگر جو ہے بہت میٹھا, یہ آپ اوائڈ کریں. یا ایسی چیزیں آپ لے بھی رہے ہیں تو اس کے بعد آپ فوراً برش کر لیں, افطار کے بعد فوراً برش کر لیں. افطار میں ہم لوگ ایسی چیزیں بہت لیتے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھیں. اچھا, تو اس سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جو دانتوں پہ چپک جاتی ہیں اور میٹھا بہت, اور اس کے بعد آپ برش نہیں کرتے ہیں, تو اس سے اگر کچھ پرابلم ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے. جیسے مثلاً دانتوں میں کیڑا ہے تو وہ آپ 2-3 دن تک, 4 دن اسی طرح آپ لیتے رہیں گے تو پھر آپ کو وہ ایک دن بہت زیادہ درد محسوس ہوگا. جی, سینسٹیوٹی بھی ہوگی, اور اگر کیڑا زیادہ لگا ہوا ہے اور یہ میٹھا زیادہ کھانا اور ایسا کہ جو چپک جائے دانتوں پہ اس طرح کا کھانا, تو وہ اس سے بہت اچانک سے درد بڑھ جاتا ہے. مثلاً ابھی آپ ٹھیک ہیں, آپ کو 2 دن بعد لگے گا رات میں بالکل آپ سو نہیں پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ذرا احتیاط کریں اس طرح. تو اس میں اگر جیسے زیادہ ہے تو پھر وہ ہاسپٹل میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ بالکل بے شک کانٹیکٹ کریں. تو اگر کم ہے تو پھر آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کم ہے تو جیسے یہ آپ کلوو آئل لگا سکتے ہیں, یا ہائیجین کا خیال رکھیں, اور گارگل وغیرہ کر سکتے ہیں, ماؤتھ واش یوز کریں. تھوڑا کئی بار لوگوں کی عقل ڈاڑ آ رہی ہوتی, اس کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے, تو ایسی حالت میں اگر آپ تھوڑا پانی گنگنا کر کے اس میں نمک ڈال کے گارگل کریں گے تو اس سے آرام ہو جاتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, تو انہیں اور ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. افطار کے بعد اور سحری کے بعد ضرور برش کریں. اچھا, افطار کے بعد اور سحری کے بعد جو ہے برش جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. اس میں ڈائٹ کا بھی آپ نے بتا دیا کہ ڈائٹ میں بہت زیادہ بہت اسٹکی فوڈ, بہت زیادہ بہت اسپائسی, آئلی, یہ سب تھوڑا اوائڈ کریں. اچھا, ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور سوال ہے, مگر اس سے پہلے میں اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ نے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہمارے 44 نمبر 44874299, اور واٹس ایپ پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 66622107. تو آپ جو بھی سوال پوچھیں تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے کہا کہ آج ہم کچھ بات کریں گے بچوں کے حوالے سے, اور جب لاسٹ ایئر پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ, تو اس میں ہمارے لسنرز نے یہ بہت سی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ بچوں کے آپ جو مختلف پرابلمس ہو جاتی ہیں تو وہ آپ ہمیں بتائیے. جی, کیونکہ بچوں کے ٹیتھ جو ہیں بہت زیادہ, آئی تھنک آپ ہی ہمیں بتائیں گے کہ کمزور ہوتے ہیں, سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. تو بچوں کے حوالے ایج کی اگر ہم کریں کہ کس ایج سے ہوگی, کس ایج سے پرابلم جو ہیں شروع ہو سکتی ہیں؟ پرابلمس تو دیکھیے, بچے کے دانت منہ میں جیسی پہلا دانت آیا, جی اس کے بعد سے کبھی بھی پرابلم شروع ہو سکتی ہے. تو جیسے ہی بچے کے منہ میں پہلا دانت آئے تبھی سے آپ جو ہے برش کرنا شروع کریں. نارمل برش نہیں, اس کے لیے ایک فنگر میں لگانے کے لیے ایک برش آتا ہے, جسے آپ فنگر میں پہن کے گلوز کی طرح ایک سنگل فنگر میں اس سے آپ برش کر سکتے ہیں. کتنی ایج کے بچوں؟ جب پہلا دانت آ جائے, جیسے 6 مہینے پہ کسی کو آ گیا, کسی کو 8 مہینے پہ آ گیا, تو اس کے بعد ہی آپ سٹارٹ کریں. وہ ایک ہی دانت, آپ اس کی سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا, مگر جیسے ہی پہلا دانت آ جائے آپ اس کو, کیونکہ بچہ دیکھیے کچھ لوگ 6 مہینے پہ ہی کھلانے لگتے ہیں, تو جب بچہ کھاتا ہے تو وہ اس پہ فوڈ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو کلین نہیں کریں گے تو پھر وہ دانت خراب ہونے لگتا ہے. اچھا جی, یہ کچھ مہینوں میں نہیں ہوتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, مگر پھر بھی آپ جیسے بچہ 1.5 سال کا ہو گیا, آپ نے 1.5 سال تک اس کے دانت صاف نہیں کیے, تو ظاہر ہے کہ وہ دانت خراب نہیں کیے. اگر ہم اپنی بھی بات کریں بچوں کی, تو کبھی جیسے عام نالج میں نہیں ہے یہ بات کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں, اور کبھی ایسے دیکھے بھی نہیں ہیں, جیسے کہ اوور دا کاؤنٹر ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں, تو پھر ایسا کیوں ہے؟ باقی برشز تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ اتنے ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. جی
ملتے ہیں مگر آپ اگر فارمیسی پہ پوچھیں یا اور جہاں سپر مارکیٹس وغیرہ میں جو کڈس کا جو بیبی سیکشن ہوتا ہے جہاں آپ کو بوٹل برش بوٹلس یہ ساری چیزیں ملتے ہیں ان سیکشنز میں آپ کو مل جائے گا. فنگر برش کر کے آپ پوچھیں انفینٹس کے لیے چھوٹے بچوں کے تو کہ جیسے ہی جو ایک پہلا بھی آ جائے تو آپ کو شروع کر دینا چاہیے. یہ بالکل نئی بات ہے لسنرز اور میرے لیے بھی کہ یہ جو کال آ رہی ہے مگر یہ کٹ آف ہو گئی جی. اور پلیز لسنرز آپ ہمیں کال واٹس ایپ پر نہ کیجیے, آپ یہاں میسج کر سکتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھیے مگر کال مت کیجیے. کال کے لیے میں نے نمبر بتا دیا 44874299, آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں جی. تو رقصہ جیسے ایک تو اب یہ برش کی بات تو ہو گئی, تو اب ہم پرابلم جیسے کیسے دیکھیے بچوں میں ایک بہت جو مین پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ مائیں بچوں کو جو بوٹل فیڈ کرتی ہیں جی تو وہ بوٹل فیڈ کرتی ہیں اور وہ ان کو 1 سال کے بعد بھی بوٹل فیڈ کرتی رہتی ہیں. اور دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے رات میں جو بوٹل فیڈ کیا جاتا ہے. رات میں بچہ سو رہا ہے لیٹا ہوا ہے اور آپ اس کو بوٹل فیڈ کر رہے ہیں. یہ میں نے بہت لوگوں میں دیکھا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو اوپر کے سامنے کے دانت ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں, بالکل بلیک ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا اس طرح سے. تو وہ اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں ان کا ریزن یہ ہوتا ہے مینلی کہ بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے بوٹل سے اور سونے کی حالت میں. تو یہ بالکل غلط ہے اور بچوں کو 1 سال کے بعد بوٹل دینا بالکل صحیح نہیں ہے. تو یہ جو اگر آپ کبھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کے جو دانت ہیں بچے کے اوپر کے وہ پورے سب میں کیڑے لگے ہوئے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ انہیں بوٹل سے دودھ پلایا گیا. تو ہرگز بھی رات میں بچے کو سوتے ہوئے بوٹل سے دودھ نہ دیں اور 1 سال کی عمر کے بعد بوٹل چھڑوا دیں. یہ تو بہت مشکل باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں مشکل تو نہیں ہے کیونکہ 1 سال کا بچہ یہ سمجھا جاتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ جیسے گلاس سے نہیں لے سکتے نا. تو آپ جیسے رات میں بچہ سو رہا ہے تو 7-8 گھنٹہ سوئے گا ٹھیک ہے اور بچہ 1 سال کا ہے تو آپ اس کو سونے کے پہلے کچھ کھلا دیں اچھے سے. ٹھیک ہے سافٹ فوڈ لکوڈ فوڈ پیسٹ یہ سب جو بھی بچہ آپ کا کھائے آپ اس کو اچھے سے کھلائیں, اس کو پھر دودھ پلا دیں اور پھر بچے کو آپ سلائیں. اور جب وہ نیند کی حالت میں ہے اس کو سوتا چھوڑ دیں, اس حالت میں دودھ نہ پلائیں. ہاں اگر بچہ اٹھ گیا ہے بچہ رو رہا ہے تو آپ اس کو بوٹل فیڈ کر دیں. اس حالت میں کیا ہے کہ بچہ پورا جو مل کے وہ سویلو کر لے گا کیونکہ وہ بالکل ہی گہری نیند میں نہیں ہوگا. وہ رویا اس کا مطلب اس کی نیند ہلکی ہوئی ہے. اس حالت میں آپ دودھ پلائیں اور پھر بچے کو سلائیں. بہت ساری مائیں میں نے دیکھا ہے کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو بالکل گہری نیند میں دودھ دیتی ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں. یا بہت 3 سال کی عمر تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ 3 سال کی عمر تک تو عام ہی فیڈر جو ہے تو یہ 3 سال 2 سال کی عمر یہ چلے ٹھیک ہے 1 سال نہیں تو ٹھیک ہے 1.5 یا 1.5 سال ہو گیا مگر اور بہت زیادہ نہیں. یا بچہ جب کھا سکتا ہے اس کی کھانے کی عمر ہے تو آپ اس کو بوٹل بہت زیادہ ہے کیونکہ بچے کی جیسی آپ عادت ڈالیں گے ویسی اس کی عادت ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ سونے جب سو رہا ہوتا ہے بچہ یا اسے جو دودھ دیا جاتا ہے تو کیا وہ وہاں پہ رہ جاتا ہے ڈپازٹ اکٹھا رہ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ٹیتھ ہے اس وجہ سے. اچھا یہاں پر بہت سارے بچوں کا اس طرح کا پرابلم دیکھنے میں بھی آتا ہے تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے یا خیال ہے کہ یہاں کچھ ڈیفیشنسیز ہیں کچھ ایسا بھی پاسبل ہے. ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں اور کئی بار فلورائڈ ایکسس میں ہو جاتا ہے. یہاں کا جو پانی ہے جی بالکل یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اگر آپ منرل واٹر نہیں لے رہے ہیں نارمل واٹر جو ٹیپ واٹر آ رہا ہے اس میں فلورائڈ کنٹینٹ ہائی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بہت سارے بچوں کے ایسے بالکل بلیک چھوٹے چھوٹے اور ڈیمیج لائک مگر جب وہ ملکی میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہی ایک وجہ ہے اور بھی تمام وجہ ہیں ہو سکتی ہیں جی. اور دوسرا آج کل بچے بہت زیادہ چپس اور یہ نوڈلس پیزا برگر روز یہ ہر دوسرے دن چھوٹے بچے بھی چاکلیٹس اور سافٹ ڈرنکس میں دیکھتی ہوں 2 سال کا بچہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے سافٹ ڈرنک پی رہا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بچے کو آپ ہیلدی فوڈ دیں. اور
اور تمام بہت ساری پرابلمس ہیں جو بچوں میں ہوتی ہیں. جیسے ایک پیسیفائر کا بھی ایشو ہے کہ پیسیفائر جو بچوں کو چوسنے کے لیے دیتے ہیں جس سے بچے چپ ہو جاتے ہیں, اس کو ہندی میں پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, چوسنی بھی بولتے ہیں یا اس طرح ڈمی بھی بولتے ہیں, کچھ اس طرح سے الگ الگ سے. تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے, اگر وہ آپ ایک عمر کے بعد بھی دے رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, تو اوپر کے جو دانت ہیں وہ آگے آنے لگتے ہیں. اور دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے تھم سکنگ کا. تو تھم سکنگ بھی بہت لمبے عرصے تک اگر بچہ کر رہا ہے تو پھر وہ جو اوپر کے دانت ہیں وہ آگے آنے لگیں گے, اس میں اسپیس ہونے لگے گا اور پھر تمام اور پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں. جی بالکل, آپ نے یہ جو تھم سکنگ یہ تو بہت, تو آپ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے تھم سکنگ روکی جا سکتی ہے, اور بہت آسان طریقے ہیں. یہ سوال میرا آپ نے لے لیا. جی یہ ضرور بتائیے, کیونکہ بہت پرابلمس میں ہوتی ہیں مائیں جو ہیں کہ کسی طرح سے بچے جو ہیں وہ تھم سک کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. جی جیسے بچہ سال بھر کا ہے تو ٹھیک ہے, اس سے بڑا بچہ ہو رہا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. ایک نیل پالش ملتی ہے فارمیسی پہ, آپ بس جا کے یہ کہیں کہ بچے تھم سکنگ کر رہا ہے, وہ ہیبٹ چھڑانی ہے, ہیبٹ بریکنگ نیل پالش ایک آتی ہے, وہ بہت ہی زیادہ کڑوی ہوتی ہے. تو وہ آپ بچوں کے 5 انگلیوں میں لگا دیں, دونوں ہاتھ میں. تو بچہ جیسے ہی منہ میں ڈالے گا وہ اس کو کڑوا لگے گا, وہ شروع میں روئے گا, چڑچڑائے گا, مگر وہ پھر عادت چھوڑ دے گا. تو اگر تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا ہے, جیسے 3 ایئرس کا ہے یا کچھ ایسے, تو پھر جی بچہ 3 ایئرس کا ہے تو اس کے لیے کچھ ہاتھ میں لگانے کے لیے کچھ اپلائنس وغیرہ آتی ہیں, وہ بھی فارمیسی پہ مل جاتی ہیں. اس سے کیا ہے, وہ بچہ ہاتھ سے نکال نہیں پائے گا, اس کے انگوٹھے میں فکس کر دیں گے, اس کے آرم میں فکس کر دیں گے, اس طرح کی چیزیں. اگر اس سے بھی نہیں چھوٹ رہا ہے, کیونکہ 3 سال کا بچہ آپ کچھ بھی لگائیں گے وہ کھینچ کھانچ کے نکال ہی دے گا, تو پھر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ایک ریموویبل اپلائنس آتی ہے, وہ منہ میں لگاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا تار بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بچے کے تاروں پہ ہوتے ہیں. اس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی گھاؤ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے. مگر جب بچہ انگوٹھا منہ میں یا کوئی انگلی لینا چاہے گا تو وہ تار اسے انگلی میں چبھے گا اور پھر وہ نہیں لے پائے گا. اس طریقے سے میں نے کافی بہت بڑے عمر 10 سال کے بھی ایک بچے کا کیس تھا, 7 سال کے بچے کا کیس, 5 سال, اس طرح کے اتنی عمر کے بچے بھی اس اپلائنس سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, تو ایک تو ریموویبل اپلائنس ہوتی ہے اور ایک فکسڈ ہوتی ہے. تو اگر بچہ چھوٹا ہے کہ وہ لگا نکال نہیں سکتا ہے, مثلاً آپ نے ایک بار اس کے منہ میں لگا دیا اور وہ لگا ہی ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اگر بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ اپلائنس نکال سکتا ہے تو پھر فکسڈ اپلائنس آتی ہے کہ جسے ہم ایک بار فکس کر دیں گے منہ میں تو وہ پھر بچہ خود سے نکال نہیں پائے گا, وہ پھر ڈینٹسٹ ہی نکال سکتا ہے. تو وہ بچہ جیسے ہی انگلی منہ میں ڈالے گا اس کو وہ تار چبھے گا اور وہ پھر نہیں چوس پائے گا. تو وہ ویسے نہیں چبھ رہا ہوتا, جیسے نہیں ویسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے, وہ تاروں میں ہوتا ہے تھوڑا سا, بس جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں سامنے والے اس کے بالکل پیچھے ہوتا ہے. اچھا, وہ ویسے نہیں چبھ رہا اور بہت بڑا نہیں ہوتا ہے, بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ طریقے ویسے میں یہ سجھاؤ دینا چاہوں گی کہ اس ایج تک آپ نہ پہنچنے دیں بچے کو. وہ جو 1 سال کی عمر 9 مہینے کی, اور یہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بہت آسان ہوتا ہے. مگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم مطلب مائیں سبھی اس میں ہے کہ تھوڑا اپنے بچوں کو اسپیس دے دیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اسے نیند آ رہی ہے یا یہ ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا. ایسا نہیں, کیونکہ وہی اسپیس بعد میں آپ کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. میں نے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں جو میرے پاس 10 سال کے بچے کو لے کر آئے, 7 سال کے بچے کو لے کر آئے. اب وہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت شرم والی بات ہو جاتی ہے. دوسری یہ کہ آپ دیکھیے کہ ان کے جو تھم ہے جو بھی وہ آگے سے پتلے ہونے لگتے ہیں, ڈیفارم ہو جاتے ہیں اور دانت بھی آگے کو نکلنے لگتے ہیں, اور پھر وہ بریسز وہ تو الگ بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس لیے پہلے شروع سے ہی ہمیں ایسے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی, اگر بچہ تھم سک کر رہا ہے یا کوئی بھی فنگر سک کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اکیلا فیل کر رہا ہو, یا آپ اس کو کچھ ٹوائز میں انگیج کریں, یا ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو یا وہ پیاسا ہو. جی, تو آپ اس پہ بھی ذرا غور کریں. جی, کہ بعض اوقات بچوں کی کچھ سائیکی بھی ایسی ہوتی ہے, کچھ وہ ٹینشن بھی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرف آپ کی بات. آپ اس کو کچھ کوئی ایسے ٹوائز دے دیں, یا کوئی اگر گھر میں ہے تو آپ بچے کو تھوڑا انگیج رکھیں. ٹھیک ہے, یا اگر بچہ لرننگ ایج کا ہے تو آپ اس کو پینسل وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں, کسی اور چیز میں اس کو انگیج. ٹھیک,
جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بہت بڑی پرابلم کیریز کی ہے, اس پہ ہم جی بچوں کے بہت چھوٹے بچے ہیں مگر وہ ان میں وہی کیڑا جیسے عام زبان میں ہم کہیں تو وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ اور انڈیا میں بھی میں پریکٹس کرتی تھی تو وہ جو مین وجہ ہوتی ہے کہ جو ڈائٹ جو ہے وہ بچوں کی صحیح نہیں ہوتی اور دوسرا برشنگ نہیں کی جاتی ہے پراپر. اس کے علاوہ پھر بھی اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے تو پھر ہم فلورائڈ لگاتے ہیں دانتوں پہ, فلورائڈ جیل آتا ہے یا پٹ اینڈ فشر سیلنٹ اس کو بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے کہ آپ بچوں کو بہت چپس اور چاکلیٹ یہ سب چیزیں بہت زیادہ نہ دیں, وقت پہ برش کریں اور یہ فلورائڈ جو ہے فلورائڈ آپ کریں اور ان کے کھانے کا ہیلدی ڈائٹ دیں انہیں. پانی وہ کون سا پی رہے ہیں, وہ پانی صحیح ہے کہ نہیں, وہ اس کا آپ خیال رکھیں. ٹھیک. اچھا یہ سارے وجوہات ہوتی ہیں. جی. تو اس میں جب زیادہ کیریز ہو جاتی ہے پھر بعض دفعہ پھر پرابلم پھر ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو اور کیریز کے متعلق میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کیریز کو بہت بڑھنے نہ دیں. بعض وقت لوگ کہتے ہیں بچہ ہے یہ تو دودھ کے دانت ہیں گر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کئی دودھ کے دانت 9 سال 10 سال اور 12 سال تک بھی رہتے ہیں. تو آپ جیسے ہی دیکھیں کہ ایک یلو یا براؤن ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دانت میں, اسی وقت آپ اس کو لے جائیں ڈینٹسٹ کے پاس. ٹھیک ہے. وہ آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ بلیک ہو جائے یا ہول ہو جائے یا بچے کو درد بہت ہو رہا ہے. 6 مہینے سال بھر میں ایک بار بچے کو لے جا کے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ان کی نام آپ نے نہیں لکھا, پلیز نام ضرور آپ لکھا کیجیے. پوچھ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی ہے وہ ہے 3 سال کی اور اس کے جو بالکل داڑھ ہے اس میں کیریز ہیں, تو کیا اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کو جو بھی چیز وہ کھاتی ہے یا تو اس کو سینسٹیوٹی ہے, مطلب روتی ہے, رونا شروع کر دیتی ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیریز زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ جو روٹ کینال ہوتا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھ کے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اسے ہم جی اس کو دوسرا نام دیتے ہیں, پلپوٹومی پلپیکٹمی کہتے ہیں. اچھا. تو جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ صرف فلنگ سے بھی کام چل جائے. ٹھیک ہے. تو یا تو فلنگ ہوگی اس کی یا تو پھر جو اس میں یہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا, پھر اسٹین لیس اسٹیل کراؤن. ہاں ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ بچوں کا یہ نس کا علاج کروا رہی ہیں, روٹ کینال ٹریٹمنٹ بچوں کا کروا رہی ہیں, تو اس کے بعد اسٹین لیس اسٹیل کراؤن ضرور لگوائیں کیونکہ وہ دانت کمزور ہوتا ہے. آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا پھر وہ دوبارہ سے ٹوٹ سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے. اگر صرف فلنگ ہے تو بس فلنگ کرا کے چھوڑ دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے 3 سال کی ایج ہے تو اس میں ایسا پاسبل ہے کہ وہ جو مطلب ان کی یہ ٹیتھ ہیں وہ ملکی ٹیتھ ہوں, وہ ریموو نکل جائیں, ان کی جگہ نئے جو ہیں وہ ٹیتھ آ جائیں یا انہیں نکال دیا جائے, کچھ ایسا کرتے ہیں؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے 3 سال کی عمر میں جہاں تک آپ نے بات کی اس کو نکالنے کی, تو 3 سال کی عمر میں اگر بچے کا ہم دانت نکال دیں گے تو اس کے اوپر دانت ہے, اس کے اگل بگل دانت ہے, تو وہ جو آپ نے دانت نکالا وہ اسپیس باقی دانت لینے لگتے ہیں, ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے جب بعد میں جو پرماننٹ ٹیتھ جو ہے وہ جب آتا ہے تو اس کو پراپر اسپیس نہیں مل پاتی ہے, وہ الائنمنٹ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو بچوں میں اگر کوئی دانت نکل گیا, یہ آپ نے نکالا بہت زیادہ خراب تھا, صرف جڑیں بچی آپ نے نکالا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ وہ جو جگہ ہے اس کو آپ ریپلیس کریے اسپیس مینٹینر سے. اچھا جی, تاکہ جب فیوچر میں جو پرماننٹ دانت ہیں ان کو اپنی جگہ صحیح مل پائے. اچھا جب پرماننٹ دانت جیسے وہ نکل جاتے ہیں, جیسے آپ نے روٹ کینال کر دی, اس پر وہ اسٹیل کا جو وہ بھی لگا دیا, تو اس کے بعد بھی وہ نکل جاتے ہیں. اچھا وہ یہ پھر سارا اوپر سے ریموو ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی؟ جی بس اسپیس مینٹینر جب ہم لگاتے ہیں تو اسے نکالنا ہوتا ہے. جی اسپیس مینٹینر کئی طرح کے ہوتے ہیں الگ الگ کیس میں, تو وہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے. باقی یہ جو اسٹینلیس اسٹیل کراؤن ہوتا ہے وہ صرف اوپر سے ہوتا ہے, جو باہر کا دانت کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح سے یہ کیریز کا بہت مسئلہ ہے, بہت زیادہ. بالکل چھوٹے بچے ہیں, پھر پیرنٹس بھی پریشان ہیں, اور وہی آپ کی بات کی جو ڈائٹ ہے اس کا بہت اہم اس میں رول ہے. برشنگ جو ہے, برشنگ ہم دوبارہ پھر آپ سے جو ہے وہ
तरीका भी पूछेंगे कि क्या है. एक जो आपने नई चीज बताई कि फिंगर में ब्रश करके और जैसे ही फर्स्ट टीथ आए तो आप उसकी क्लीनिंग ब्रशिंग जो है वो स्टार्ट कर दें. जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये तो बच्चों के हवाले से तो नहीं है मगर पूछना मैं चाहूंगी. नाम इन्होंने भी नहीं लिखा, तो ये लिख रहे हैं कि ये खुब्स जो है वो खाते हैं. सवाल उनका ये है. तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो सूज जाते हैं. तो उसके बारे में बताएं कि ये सूजन ना आए, कि किसी तरह से सूजन ना आए. अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, इसका मतलब कि पहले तो क्लीनिंग की जरूरत होगी. जब एक बार आप अच्छे से क्लीनिंग करवा लेंगे, जी, उसके बाद फिर आप ब्रशिंग का और अपनी डाइट का ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह नहीं होगी. एक बार जब सूजन आ गई है तो वो किसी भी दवाई से या और घर में किसी तरीके से वो नहीं ठीक होगी. क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन हो या कुछ डिपॉजिट्स वगैरह हो जो, तो वो कोई डेंटिस्ट ही ज्यादा बेहतर देखे. मगर क्लीनिंग की तो जरूरत है. अगर सूजन है, ब्लीडिंग भी है. शायद खाली जैसे खुब्स की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल खुब्स से सूजन नहीं होती. जी, कुछ और वजह होगी जिसकी वजह से, जो कि मेनली ये क्लीनिंग का ही मुझे इशू लग रहा है कि आप एक बार अगर क्लीनिंग अच्छे से करा लेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फिर स्वेलिंग ठीक हो जाएगी. ठीक. तो इसमें सब एक तो आपने केरीज का ये बता दिया कि उसका और क्या पॉसिबिलिटी है. आप हाइजीन का ही बताते हैं बच्चों को भी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है. क्योंकि ये रूट कॉज है, ये इसी से चीजें शुरू होती हैं. ये जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत जरूरी है, ये बेस है. ठीक. अब केरीज हो गई, या इसके अलावा और कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं देखने में आती हैं बच्चों के? बच्चों में एक देखिए, मैंने एक तो आपको पेसिफायर का बताया, चुसने का, दूसरा थंब सकिंग का, और माउथ ब्रीदिंग की भी. कई बार बच्चे मुंह से सांस ले रहे होते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, वो हम कई बार उसको इग्नोर कर जाते हैं. तो अगर ऐसा है तो आप उसके लिए भी दिखवाएं बच्चे को. या अगर कई बार बच्चों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, मगर ये आपको तब देखना है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया. बच्चा जब छोटा है, जब इसके टेम्परेरी टूथ हैं तब नहीं. जब बच्चे के परमानेंट टूथ आ गए और बच्चे के दांत बहुत टेढ़े हैं तो आप उस वक्त जो है आप ले जाएं उसको डेंटिस्ट के पास. ऑर्थो ट्रीटमेंट वगैरह अगर जरूरत है तो करेंगे डेंटिस्ट. अच्छा, इस तरह से जो ट्रीटमेंट है. जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि ये हैं आमना, पूछ रही है कि उनके जो बेटा है वो है 4 साल का, मगर आप मुझे रीजन बताइए कि उसके जो टीथ हैं वो ऐसे लग रहा है कि डिके, मतलब उनपे डिकेइंग हो रही है. तो क्यों ऐसा है? तो मेरा ख्याल है आपको पहले जवाब दे चुकी हैं, मगर फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर देख के तो कोई डेंटिस्ट ही बता सकता है कि किस तरह का डिके है, कितने दांत हैं, क्या है. तो बिना देखे बहुत एग्जैक्ट वो बता पाना मुश्किल है. ठीक जी. और जी एक और सवाल है, रुस्तम खान साहब हैं, तो प्लीज़ अगर आप दोबारा हमें अपना क्वेश्चन जो है सेंड कर दें तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसमें पढ़ने में. तो प्लीज़ रुस्तम खान साहब, आप दोबारा आप सेंड कर सकते हैं, या हमारे जो नंबर्स हैं वहाँ पर भी आप हमारे साथ आ सकते हैं, 44874299. जी डॉक्टर साहब, इसमें कैरीज हो गया जो कि बहुत अहम है. तो बच्चों के हवाले से हम अगर आप उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है या उनकी जनरल हेल्थ है वो भी क्या इफेक्ट करती है हमारी डेंटल हेल्थ पर, स्पेशली बच्चों की हेल्थ पर? जनरल हेल्थ में इम्यूनिटी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें विटामिन डी की कई बार कमी हो जाती है बच्चों में. तो विटामिन डी की अगर कमी है तो हाँ उसका असर पड़ेगा. कैल्शियम की अगर कमी है, कैल्शियम की कमी है तो उसका भी असर पड़ेगा. और एक और बहुत अहम बात कि अगर बच्चे की बॉडी में विटामिन डी कम है और वो कैल्शियम ले भी रहा है, जैसे वो दूध पी रहा है, चीज खा रही है, फिर भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा. बॉडी आपकी वो उसको अच्छे से ले नहीं पाएगी उस कैल्शियम को, क्योंकि विटामिन डी कम है. तो ये दोनों का ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है. जी. और ये विटामिन जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है इसमें, जैसे डी की, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आमतौर पे बच्चों में होती है.
ویسے تو بچے زیادہ تر دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے، مگر اگر وائٹامن ڈی نہیں ہے، وائٹامن ڈی کم ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے، ہم چلیں گے سنتے ہیں. السلام علیکم میم صاحب اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو دونوں کو سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ میرا چھوٹا بانجا ہے، اس کو پیچز بہت دنوں سے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیچز بھی گرین کلر کے ہیں، بہت سارا علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. بچہ دانت نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن بہت علاج کرایا لیکن نہیں ٹھیک ہو رہے. جی اس کی تھوڑی سی رہنمائی کر دینا مہربانی. جی ضرور. جی یہ بچے کے اگر دانت نکل رہے ہیں تو وہ اس کو آگے کھجلی یا درد وغیرہ ہو رہا ہوگا جہاں جس حصے میں دانت نکل رہا ہے، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھاتا ہوگا. پرابلم کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے دانت نکالیں ان کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے، جیسے یہ بتا رہے ہیں ڈسینٹری ٹائپ. جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ہو رہا ہوتا ہے درد، کھجلی اس طرح کی اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ چباتے رہنا، کچھ منہ میں ڈالے گا. تو بچے کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے ڈال لیتا ہے. کوئی بھی چیز زمین پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ یہ جراثیم اس کے پیٹ میں کئی طرح کے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. دانت نکلنے کی وجہ سے نہیں خراب ہوتا ہے، مگر جو بچہ جیسے زمین پہ کوئی چیز پڑی ہوئی، کوئی گندی بوٹل پڑی یا کوئی گندا ٹوائے، کچھ بھی بچہ منہ میں ڈال لیتا ہے تو وہ جراثیم سارے پیٹ میں جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ٹیتھر آتے ہیں. ٹیتھر کے نام سے ایک سافٹ سا ایک ہوتا ہے، اس کے اندر جیل فلڈ ہوتا ہے ربر جیسا، تو وہ آپ رکھیں، وہ آپ واش کر کے اچھے سے کلین وہ آپ بچے کو دیں. یا جیسے آپ کھیرا ہے، کھیرا پتلا کاٹ کے رکھ دیں، تو بچے کا جب کچھ کاٹنے کا کچھ من کرے تو آپ اس کو زمین سے کچھ ایسا اٹھا کے نہ لینے دیں، وہ کھیرا دے دیں یا گاجر کا ایک پتلا سا حصہ دے دیں. اس طرح کے کچھ فنگر فوڈس، جیسے گاجر بچہ کیا ہے کہ ہارڈ ہوتا ہے، وہ کھا نہیں پائے گا، مگر وہ اس کو چوسے گا، اس سے اسے آرام ملے گا. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو فریج میں رکھ دیں، تھوڑا وہ ٹھنڈا ہو جائے. یا اگر آپ نے ٹیتھر خریدا ہے تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں یا برف میں رکھ دیں، تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بچہ اس کو جب لے گا منہ میں تو اس سے تھوڑا آرام ملے گا. یا اگر آپ کو لگ رہا ہے بچہ بہت زیادہ تکلیف میں، زیادہ درد ہے بہت، تو آپ وہ درد کی دوائی بھی آپ دے سکتے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے. ٹھیک. تو اس میں ایک اور جیسے انہوں نے تو ڈیسنٹری کی یا لوز موشن کی بات کی، اس کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کانسیپٹ ہے یا کہا جاتا ہے کہ سر میں درد بچے کو ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ فیلنگ اس کی بہت ہیوی ہوتی ہیں. کیا ایسا ہے کہ دانت نکل رہے ہوں تو ایسے پرابلمس ہوتے ہیں؟ نہیں، ہیڈ ایک وغیرہ کی تو پرابلم نہیں. جیسے بچہ تو نہیں بتا سکتا، مگر وہ شو ایسے کرتا ہے کہ اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھ رہا ہے یا ہیوی جیسے فیلنگ ایسے ہوتی ہے. تو کیا اس طرح سے پاسبل ہے؟ نہیں، ہیڈ ایک کا تو اگر کہیں جیسے مولر نکال رہے ہیں تو اس کا بھی کہتے ہیں بہت سخت ہوتا ہے. بڑا بچہ ہے، ہاں اگر بڑا بچہ ہے، چھوٹے بچوں کے جیسے چھوٹے بچوں میں تو ہیڈ ایک وغیرہ اچھا وہ بتاتے تو ظاہر ہے بتا نہیں سکتے. بچہ چڑچڑایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تو ایسے بھی پریشانی کے حال میں ہو سکتا ہے. اگر ایسے ہو کچھ تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے اگر بچے کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو بے شک ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس لے جائیں، اور وہ ٹیتھنگ جیل وغیرہ آتے ہیں، وہ آپ جب لگا دیں گے اس حصے میں تو وہ سن ہو جاتا ہے حصہ، تو بچے کی تکلیف کم ہو جائے گی. یا دوائی درد کی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا آپ گھر میں بھی اگر ہے آپ درد کی دوائی دینا چاہیں تو آپ اگر آپ کے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو اس میں تو اور کوئی خاص جیسے آپ کے یہاں کا ہم پوچھیں کہ اس پورے جو یہ کرائسس بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ کس طرح کے بچے جو ہیں زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں؟ میرے پاس زیادہ جو بچے آتے ہیں وہ کیریز کے آتے ہیں. جی کیریز کے آتے ہیں زیادہ بچے، اور بہت آخر کے سٹیج میں آتے ہیں. جب میں جو ہے کچھ صلاح بھی دوں تو ان کے کام نہیں آئے گی وہ، مطلب مثلاً 10 دانت بچے کے خراب ہیں، 6-7 دانت خراب ہیں، باقیوں کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں اسی لیے بار بار ہائیجین پہ زیادہ دباؤ ڈالتی ہوں کہ اگر تو اس طرح جو پیرنٹس ہیں یا مائیں اسپیشلی ہوئی، جیسے آپ نے کہا کہ برشنگ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ فرسٹ ٹیتھ آنے کے بعد جو کہ بہت مشکل سا کام ہے، اور ایک نیا سا بھی ہمیں سنائی دے رہا ہے، مگر جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر 1 سال سے ہم کوشش کریں گے تو ضرور ہم 1.5-2 سال تک
प्रैक्टिस में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर इससे तो वो थोड़ा तरीका मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरह से करें। आम तो टीथिंग के जब ब्रशिंग के जो किस तरह से किया जाता है कि इतने टाइम जो है वो आप करें या कुछ, तो वो आप जरूर शेयर कीजिए। जी देखिए, बच्चों का भी वही तरीका है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए बच्चों के छोटे ब्रशेज आते हैं। बच्चों के टूथपेस्ट आप बहुत से सेलेक्ट करें। जैसे अगर छोटा बच्चा है 2 साल का है तो आप 0 to 2 years का टूथपेस्ट लें। जब आप जाएंगे फार्मेसी पे या सुपरमार्केट में तो 0 to 2 years आप देखें, या 0 to 6 years, इस तरह से एज लिमिट लिखी होती है हर टूथपेस्ट में। तो वो आप चेक करें। फ्लोराइड विद फ्लोराइड वाले आप टूथपेस्ट लें और ब्रश बहुत सॉफ्ट लें और छोटा लें। बच्चे के एज के हिसाब से भी ब्रशेस आते हैं। जैसे 6 साल के लिए अलग साइज का ब्रश होगा, 2 साल के लिए अलग साइज का ब्रश होगा। ये सब सारी चीजें लिखी होती हैं, वो लें। और टूथपेस्ट की जो क्वांटिटी है, जो उसका कितना आपको टूथपेस्ट लेना है, वो बहुत जरूरी है। तो वो बहुत ज्यादा नहीं लें। जैसे 0 to 2 year का बच्चा है तो बहुत छोटा सा लें, जैसे एक चावल के दाने का। उतना टूथपेस्ट लें। जी। बच्चा और बड़ा हो गया, 2 साल के ऊपर है, तो फिर थोड़ा पी साइज जो मटर का, एक छोटी मटर का होता है, वो लें। मगर बच्चा अगर छोटा है तो एक जो बड़ा चावल का दाना होता है, बस उतना टूथपेस्ट आप लें। उससे ज्यादा ना लें। और उसको आप 6 साल की उम्र तक आप कोशिश करें कि आप खुद बच्चे का दांत अपने सामने ब्रश करवाएं। और बच्चा अगर 2-3 साल का है तो आप खुद अपने हाथ से ब्रश करें। अच्छा, ठीक। 6 year तक अपने सुपरविजन में कराएं। और कभी भी ऊपर नीचे ही करें ब्रश, ठीक है, बहुत फास्ट ना करें। जो टेक्निक है वो बड़ों के लिए भी सेम ही है और बच्चों के लिए भी तकरीबन सेम ही है। बहुत आराम से, इत्मीनान से करें। और रात में सोने के पहले एक बार और सुबह में नाश्ते के बाद। अच्छा, रात में सब खा लिया, बच्चे ने दूध पी लिया, स्नैक ले लिया, फिर फाइनल जो चीज होगी बिल्कुल सोने के पहले, वो ब्रशिंग होनी चाहिए। और सुबह नाश्ते के बाद। सही कि इस तरह नाश्ते के बाद जो है वो भी ब्रश करना। या बच्चा अगर बहुत पिज्जा या इस तरह की स्टिकी चीजें खा रहा है तो आपको लग रहा है कि दोपहर में उसने कुछ खाया जो उसके दांत पे चिपका हुआ है, तो आप दोपहर में भी ब्रश कर दें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक कि अब जिस वक्त, स्पेशली जैसे आपने कहा कि कोई स्वीट्स लेते हैं, चॉकलेट्स जो हैं, एक मैं सर्वे पढ़ रही थी तो उसमें ना कहा कि अगर आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी वही था, मगर स्पेशली जो 12 years तक के अगर आप चॉकलेट खाते हैं, उसके 5 minutes के अंदर अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि आपने चॉकलेट खाई, वो चिपकी, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो बैक्टीरिया डिके ये सब स्टार्ट होता है। मगर अगर आपने उसको क्लीन कर लिया तो फिर कोई हर्ज नहीं है। मगर उसके आपके जो ये हाई शुगर जो होती है उसकी इम्यूनिटी पे असर होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रश कर ले रहे हैं तो बॉडी पे असर नहीं हो रहा है, वो किसी और तरीके से असर होगा, तो बहुत ज्यादा ना लें तो बेहतर। बिल्कुल। और बच्चों को वैसे पसंद भी चॉकलेट्स की हर चीज जो है, चॉकलेट मिल्क है, और जी, तो इसलिए ना हमें कुछ अवॉइड करना तो चाहिए, मगर ये के पास बच्चे जो हैं वो ही कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मगर वो बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे कि वो समझ सकें कि क्या करना है। नहीं, देखिए, हैबिट्स हमें डेवलप करनी होती है। देखिए, मेरे भी बच्चे हैं और ये आपकी हैबिट डेवलपिंग की बात होती है कि आप बच्चों को कैसे ट्रेन कर दें। ठीक है जी। बच्चे खुद, जब आप उनको ऐसी आदत डालेंगे तो वो खुद बताते हैं, मम्मा ये चॉकलेट हेल्दी नहीं है, हम अभी नहीं खाएंगे। और अभी तो बहुत अच्छी, जैसे स्कूल्स में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं है, तो बच्चे बताते हैं कि ये अनहेल्दी है, तो ये प्लीज ये ना लें। बिल्कुल आपकी सही बात है। बच्चे तो बच्चे हैं, अगर आप घर में लाके रखेंगे, वो देखेंगे तो उनका दिल तो करेगा। ठीक। तो इसी तरह से जो केरीज हैं, वो अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो उनका भी सेम इसी तरह से सिचुएशन होगी, या आप कोई और उनकी क्या अलामत हो सकती हैं? देखिए, बड़ों में भी केरीज का जो है वो एक तो फ्लोराइड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। जी। ठीक है। दूसरे एक पिट एंड फिशर जो फ्लोराइड जेल हम देते हैं वो फुल माउथ देते हैं। दूसरी एक चीज होती है पिट एंड फिशर सीलेंट, वो आप सिंगल टूथ में लगा सकते हैं।
ٹھیک ہے, مگر وہ ایک ڈینٹسٹ ہی دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیونکہ یہ نام بھی ظاہر ہے عام تو مگر میں بس ایک ذرا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں. جب آپ جائیں دانت کے ڈاکٹر کے پاس تو آپ سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. باقی جو ہائیجین وغیرہ کی بات ہے وہ ایڈلٹس کے لیے بھی اسی طرح سے اپلائی ہوتی ہے, اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے. بس یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب دانتوں میں آپ دیکھیں کہ کیڑا لگا ہوا ہے تو اس کو بہت اگنور نہ کریں کہ چلیے ٹھیک ہے درد نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا کالا ہی تو ہے, چھوٹا سا ہول ہے, اور کوئی بات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ملک ٹیتھ ہیں جو ہے ریموو ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, اچھا ایسے نہیں, کیونکہ بہت سارے دانت ہیں جو میں نے بتایا جیسے 9 سال تک وہ رہتے ہیں, 10 سال تک رہتے ہیں, 11, تو یہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے. اگر 4 سال کے ہی بچے کے دانت میں کیڑے لگے ہوئے ہیں, آپ اتنے سال اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں, پھر اس کے ایک اور جیسے کہ جو ٹنگ تھرشنگ بھی تو ہوتی ہے نا, تو وہ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ٹنگ تھرشنگ بچہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹنگ تھرش ہے یا بچہ جو دانت پش کرتا ہے, جو بعض سفید, یہ ٹنگ تھرش جو ہے وہ, اور بعض اوقات ایسے لپ سکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا بچے, سکنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو اس سے بھی جو ٹیتھ ہیں وہ بہت پرابلمس میں لپ سکنگ سے بھی دانتوں کو وہ ہوگا کیونکہ اس سے بھی دانت جو ہے پیچھے کی طرف جائیں گے, تھوڑا ٹیڑھے میڑھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹنگ تھرشنگ وہ بچے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کچھ ان کی کوئی سائیکی کوئی کچھ ایسا؟ ہاں, کچھ سائیکی, کئی بار بچے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. کتنے چھوٹے بچے بھی؟ ہاں بالکل جی. اچھا. ہاں, یا بچے اکیلا محسوس کر رہے ہیں وہ, یا ان کو کچھ تکلیف بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کچھ درد ہو رہا ہو. کئی بار جیسے دانت میں اگر کیڑا لگا ہوا ہے, کہیں کچھ درد ہو رہا ہے, یا وہاں پہ ان کو سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے, تو اب وہ دانت تو ہل نہیں سکتا, وہ جو ہے لپ اور ٹنگ ہی موو کر سکتے ہیں, وہ بار بار اسے ٹچ کریں گے کچھ. اچھا, اس طرح سے. صحیح. جی اس میں سب ایک اور سوال ہے, یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس میں جو ڈینٹل جو کامن سائنس ہوتے ہیں جو وہ کیا ہو سکتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی دانتوں کی بیماری ہے؟ سمجھ نہیں آیا نا ویسے مجھے بھی ایسا نہیں, میرا خیال ہے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں گی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا گم سویل ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی, آئی تھنک سو کہ یہ شاید پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو کیسے وہ تو ظاہر دیکھ کے ہی پتہ ہے, فزیکل ایگزامینیشن سے ہی پتہ چلتا ہے. جیسے میں ایک آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ دانتوں سے خون آنا نارمل نہیں ہے, سوری مسوڑوں سے خون آنا نارمل نہیں ہے, برش کرنے پہ یا بنا برش کے بھی. مسوڑوں کا سوج جانا نارمل نہیں ہے, مسوڑے نارملی تھوڑے ہلکے گلابی اور اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کا تھوڑا کالا سا ہو جانا وہ نارمل نہیں ہے. آپ اگر منہ کھولیں اور دیکھ رہی ہیں کہ دانتوں پہ کچھ چپکا ہوا ہے, کچھ پیلا یا ایسا کچھ ڈپازٹ ہے, وہ بھی نارمل نہیں ہے. دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے, ہول ہے کچھ, وہ نارمل نہیں ہے. کوئی دانت آپ کا ہل رہا ہے یا مسوڑا آپ کا اوپر چلا گیا, جڑے, یہ سب چیزیں نارمل نہیں ہیں. باقی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے پہ جائیں اپنے ڈینٹسٹ کے پاس, بس ایک دفعہ دکھا لیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ نے گمس کا کہا کہ بلیڈنگ جو ہے وہ ظاہر نارمل تو نہیں ہے, مگر اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی اور جو بیماریاں ہیں ان کا ہو سکتا ہے کہ بیس مطلب کچھ اور ہو, پاسبلٹی ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے جی. ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی جس میں مسوڑے سوج جاتے ہیں, ان سے خون آتا ہے. کئی بار کچھ دواؤں کے لینے سے بھی جو ہے مسوڑے سوج جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈیزیز ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے یا رومیٹک, اس میں بھی آپ کے پاس آئے ہوں کچھ بچے, ان کے گمز جو ہیں وہ یا اورل ہائیجین کا کچھ دیکھا ہو کچھ اس طرح سے؟ یہ کچھ بچے جیسے یہ ڈاؤن سنڈروم ایک ہوتا ہے, ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, یا اور آٹزم والے بچے ہوتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے بچے جو وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے, امیونٹی کم ہوتی ہے, تو ہائیجین کا وہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی. ڈاؤن سنڈروم میں یا کچھ اس طرح بچے بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں پیرنٹس کو آپ ایڈوائز کرتی ہوں گی, کیا پیرنٹس کو ایڈوائز کرتی ہیں؟ اب اس میں یہ کہ بچہ اگر 6, 7 سال 8 سال کا بھی ہو گیا تو اپنا اچھے سے خیال نہیں رکھ سکتا, تو اس حالت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے سے برش کریں, اس کے کھانے کا اور باقی چیزوں کا آپ خود خیال رکھیں. جی
تو اس میں بھی پھر وہ برشنگ کا اور یہ سب یہ سب جی جیسے اگر بچہ خود برش نہیں کر پا رہا ہے تو آپ سامنے کھڑی ہوں, آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے صحیح سے کرائیں, یا آپ خود کریں, بچہ آپ کو دیکھ کے فالو کرے, پھر آپ چیک کریے کہ ہاں ٹھیک سے کیا ہے نہیں کیا ہے. ٹھیک جی رخسا بھائی, اس میں جیسے یہ ہم تھوڑی سی بات کووڈ کی بھی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم پورا ایک سفر طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, کچھ کم ہو گیا, کچھ اب پھر ذرا زیادہ کیسز ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ نے جو ایڈوائز کرتی رہی یا کچھ, تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا, بچوں کے حوالے سے, کچھ ایڈلٹس کے حوالے سے. ہائیجین کی تو بات ہے ہی, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ کووڈ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے ایک چیز زبان اپنی صاف کریں اچھے سے. اس کے لیے ایک زبان صاف کرنے کے لیے ایک وہ آتا ہے ٹنگ کلیننگ کے لیے, وہ یوز کریں. اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کا ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے یا آپ کی زبان پہ کوئی سفید پیچ ہے یا کوئی لال پیچ ہے, اس طرح کی کوئی چیز, یا آپ کا بہت سوکھ رہا ہے منہ, اس طرح کی جیسے بھی کوئی آپ کو شکایت ہو تو آپ فوراً جو ہے کنسلٹ کریں, اس کو اگنور نہ کریں. اسپیشلی اگر پیچ ہے, ٹنگ پہ پیچ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں. جی, تو اس طرح سے ہم جو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں. پانی کے حوالے سے کچھ کیجیے کہ کیا پانی پینے سے یا کھانا کھانے کے بعد کولی یا برش تو آپ نے بتا دیا کہ برشنگ کرنے سے ایسے ہو سکتا ہے, تو اور ہم کس طرح سے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ ڈائٹ کے حوالے سے یہ ہے آپ وائٹامن سی زیادہ لیں اپنی ڈائٹ میں, اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہائی شوگر کنٹینٹ والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی امیونٹی کم کر دیتی ہیں. وائٹامن ڈی کا خیال رکھیں, اگر آپ دھوپ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو وہ آپ الگ سے سپلیمنٹ لیں اس کا. ٹھیک ہے. اور وائٹامن سی میں نے بتایا, یہ جو کھٹے فروٹس ہوتے ہیں, سٹرس فروٹس جو ہیں جیسے اورنج ہے یا آپ کا لیمن ہے, آملہ ہے, یہ ساری چیزیں لیں. اچھا, وہ بچے تو ذرا مشکل ہوتا ہے نا رخسا لینا. اورنج جوس, بچے فریش اورنج جوس گھر کا بنا ہوا بہت شوق سے پیتے ہیں, یا اورنج کا آپ اس کا پیل نکال دیں, اس کی سیڈس نکال دیں, وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. لیمنیڈ آپ بنا کے دیں جوس کی طرح. ٹھیک. تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں بچوں کو. اور ہائیجین پر آپ نے جیسے پروٹین, تو جیسے بچوں کی روٹ کینال کا تھوڑا سا ٹائم, کچھ تھوڑے سے منٹ ہے, تو اس کا میں پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ جیسے پرابلم ہو, کیریز ہے یا تو روٹ کینال کرتی ہیں, تو اس میں پھر کیا اسی پروسیجر ہوتا ہے یا کس طرح سے آپ, کیونکہ پیرنٹس اس وقت اسپیشلی مائیں سن رہی ہیں, تو روٹ کینال کا اگر میں اپنے لیے کہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے, تو وہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے. وہ بڑوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے پروسیجر, اور اس میں ایسا کچھ کوئی ایسا نقصان والی بات نہیں ہے بچے کے لیے, کوئی ایسے ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں جو پرماننٹ دانت آئیں گے اس پہ کوئی اثر ہوگا یا بون پہ کچھ اثر ہوگا بچے کی ہیلتھ پہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا. جی, اور اگر کیریز بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں, صرف فلنگ کر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو روٹ کینال کی ضرورت نہیں پڑتی. روٹ کینال کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتی ہیں کیریز اور وہ نس تک پہنچ جاتی ہیں. اس حالت میں, مگر ایسی حالت میں دانت بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ روٹ کینال کریں اور دانت بچا لیں. ٹھیک, تاکہ وہ جو اسپیس والی بات جو بتائی تھی وہ اس میں ٹھیک. تو اس میں تھوڑا سا اور آگے چلیں گے, جیسے کہ بریسز کا ہم نے 10 ایئرس تک تو آپ نے بتا دیا کہ جو سکنگ ہے یا اس میں تھم سکنگ کرتے ہیں, یا بعض دفعہ فنگرز بھی کوئی بھی فنگر بچے سک کرتے ہیں, پیر کی بھی کرتے ہیں. بہت سارے بچے پیر کی بھی اٹھا کے سک کرتے ہیں. بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی, آئی مین کہ 1 ایئر تک تو نہیں کرتے. ہاں, مگر میں نے دیکھا ہے 2-3 سال کے بچے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہم کیا کہیں گے, بلیم کس کو دیں گے, پیرنٹس کو؟ دیکھیے, اب جو بات جہاں تک پہنچ گئی وہ پہنچ گئی, تو اب بلیم تو دینا مناسب نہیں ہے, مگر یہ کہ ہاں پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے سے جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں کہ بچہ یہ چیز کر رہا ہے تو آپ اس کو شروع سے ہی روکنے کی کوشش, یہ نہیں سوچیں کہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہو جائے گا, بچہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دو, بچہ سکون سے ہم بھی سکون سے, یہ والا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا بعد میں اس سے جو ہے دقت ہو جاتی ہے. ٹھیک.
اس طرح سے یہ سارا جو ہے ہمیں اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا اپنا بیہیویئر ہے, اس کو بھی جو تبدیل کرنا ہے, کس طرح سے ہم کریں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ, اور اب جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, سبھی سے پوچھتے ہیں, آپ سے بھی ضرور پوچھیں گے, کووڈ ہے, یہ کرائسس ہے, آپ ایک پورے ایک الگ سا فیلڈ ہے آپ کا, جیسے ڈینٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, یا الگ مختلف ڈیزیز کی, تو اس میں جو سب سے اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے. ہمارے لسنرز کو بار بار ہم کہتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے, جیسے کہ ہینڈ واشنگ ہے یا جی دیکھیے, ابھی ویکسین تو آ گئی ہے, مگر ابھی ویکسین سب کو نہیں ملی ہے, اسپیشلی بچوں کی بات کریں تب تو نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو تو احتیاط ابھی ہمیں بہت کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ویکسین آ گئی ہے مارکیٹ میں تو ہم تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ ہینڈ واش برابر کریں, اسپیشلی جب آپ کھانا ہو آپ کو, تو آپ ضرور ہینڈ واش کریں. کبھی آپ کو جیسے وضو بھی اگر کرنا ہے تو آپ پہلے سوپ سے ہینڈ واش کر لیں, کیونکہ آپ وضو کریں گی تو آپ ناک میں پانی لیں گی, فیس میں ڈالیں گی تو وہ آنکھ میں جائے گا, تو پہلے سوپ سے ہینڈ واش کریں, اس کے بعد آپ وضو کریے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ اپنی امیونٹی کا خیال رکھیں, امیونٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, تو اس کے لیے آپ سوئیں برابر سوئیں. جیسے رات میں کم سے کم 8 گھنٹے آپ سوئیں, یا ایٹ لیسٹ 6-7 گھنٹے سوئیں, تو آپ پھر دوپہر میں تھوڑا سوئیں. جی, تو امیونٹی کے لیے ایک تو سلیپ ہو گیا, ڈائٹ اچھی ہو گئی, ڈائٹ بوسٹنگ کے لیے میں نے یہ سٹرس فروٹ وغیرہ بتائے تھے آپ کو. اور دوسرا, آپ یہ ویکسین آ گئی ہے, تو اگر آپ کو ویکسین مل سکتی ہے, آپ ایلیجیبل ہیں, اپوائنٹمنٹ ہے, تو ویکسین ضرور لگوائیے. اور ماسک صحیح سے لگائیں. ماسک لگانا ہی صرف کافی نہیں ہے, ماسک صحیح سے لگانا اور صحیح ماسک لگانا یہ بہت ضروری ہے. جیسے کچھ لوگ ماسک لگاتے ہیں ناک کھلی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, یا بہت لوز ہے وہ, تو آپ جب ماسک لگائیں تو اس کا جو وائر ہوتا ہے اوپر کا حصہ, وہ آپ اپنی ناک پہ اس کو فٹ کر لیں, تاکہ وہ اچھے سے ماسک بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, ماسک لگانے کے بعد اس کو آپ اپنے ہاتھ سے آگے کا حصہ ٹچ نہ کریں, کیونکہ اس پہ ہی وائرس ہوں گے. تو آپ اگر ماسک کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو پیچھے اسٹرنگ سے آپ ایڈجسٹ کریں اس کو, یا آپ نے ماسک اگر ٹچ کر بھی لیا تو اس کو واش کر لیں آپ اپنا ہاتھ. ماسک اگر بھیگ جا رہا ہے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. بہت زیادہ بہت 2 دن ایسے ماسک نہ یوز کریں, آپ اس کو 6-7 گھنٹہ 8 گھنٹہ یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کر دیں. یا کچھ اور ماسک ہیں جو آپ ان کو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے الگ گائیڈ لائنس ہیں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں شاہ سلطان آسمی صاحب, پوچھ رہے ہیں کہ نیند کے دوران دانت پیسنے سے کیسے بچا جائے, بروکسم. جی, یہ بہت اچھا سوال کیا. نائٹ گارڈ کر کے ایک چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنے ڈینٹل کلینک میں آپ کے جبڑے کا ناپ لے کے پھر لگاتے ہیں, تو اس سے جو ہے یہ اس کو روکا جا سکتا ہے. نائٹ گارڈ کہتے ہیں اسے, اور یہ جو ہیبٹ ہے اسے ہم بروکسم کہتے ہیں. کیونکہ یہ ہوتی ہے, یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے. جی, اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے, دانت ٹوٹ جاتے ہیں, کریک ہو جاتے ہیں, دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اچھا, تو نائٹ گارڈ. اچھا, تو وہ اس طرح یوز کرنے سے پھر وہ وہ ریموویبل ہوتا ہے, فکس نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو لگائیں اور پھر وہ نکالا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ برش جو آپ نے فنگر کا وہ کیا ہے, تو وہ آپ شیئر کیجیے. فنگر تھنگ کی آئی مسڈ اٹ, تو شاید دوبارہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ کیا تھی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ فنگر کا برش, یہ ایک جیسے گلوز ہوتا ہے تو وہ 5 فنگر میں ڈالا جاتا ہے, وہ ویسا نہیں ہوتا. ایک فنگر میں آپ اس کو ڈالیں گے, اور اس میں چھوٹا سا حصہ برش کا ہوتا ہے. آپ اگر فنگر برش کر کے گوگل میں بھی سرچ کریں یا کسی بھی فارمیسی وغیرہ پہ پوچھیں تو مل جائے گا. اچھا, ٹھیک. تو سائز کا جیسے وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے, اور کرنا برش ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی وہ فنگر میں پہننے کے لیے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ برش پکڑیں گے, بچہ ہلے گا تو وہ نکلنے کا, گرنے کا ڈر رہتا ہے. آپ نے فنگر میں پہن لیا تو وہ آپ کو کرنا ایزی ہوگا. ٹھیک ہے. اور لسنرز, بالکل یہ بات تھوڑی سی نئی لگ رہی ہے مگر نئی نہیں ہے. ظاہر ڈاکٹر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, ان کا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے ہی بچے کا پہلا ٹیتھ آئے تو برشنگ شروع کر دیجیے, اسپیشلی یہ جو فنگر برش کی بات کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے, یہ ہے رخپال سنگھ ہمارے ساتھ ہیں, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو, اور پوچھے ہیں کہ پیسٹ کون سی برتنی چاہیے, یعنی کون سی پیسٹ جو ہے آپ ریکمینڈ کریں گے.
پیسٹ آپ کوئی بھی لے لیں, فلورائڈ وتھ فلورائڈ والی پیسٹ لیں. اچھا, کوئی ایسی کوئی خاص برانڈ یا کچھ ایسا وہ نہیں ہے, کوئی بھی نارمل آپ لے لیں. کچھ پیسٹ آتی ہیں جو کچھ خاص چیز کے لیے ہوتی ہے, جیسے وائٹننگ کے لیے یا سینسیٹیوٹی کے لیے, تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نہ لیں, آپ نارمل ٹوتھ پیسٹ لیں. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک, کہ اس طرح سے ہم جو نارمل جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور بالکل ہمارا ٹائم جو ہے اب ختم ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ ایڈوائز کیا کریں گی؟ بہت ساری چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں آپ سے, اور کیا کہنا چاہیں گی میں لسنرز کو؟ جی, میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ دانتوں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, نظر انداز بہت کرتے ہیں. بالکل, اور کچھ ڈر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا. تو آپ ڈرے نہیں, ڈینٹسٹ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, تو آپ ڈرے نہیں. ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ 6 مہینے سال بھر میں ایک نارمل چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا ہے, اگر کوئی پرابلم نہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں, پھر بھی ایٹ لیسٹ, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مرر میں دیکھ کے بھی خود نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ہے ایسا, یا کیریز بھی ہمیں نیکڈ آئی سے کبھی مرر میں نہیں نظر آتی ہے, یا پین بھی جو ہوتا ہے کیریز میں وہ کافی لیٹ سٹیج میں شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دانتوں کو بھی ایک اپنے جسم کا اہم حصہ سمجھیں, ان کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ جب آپ کے دانت صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کھائیں گے کیسے, تو باقی جو آپ کے جسم کو ہے وہ غذا کیسے ملے گی. بالکل, تو دانتوں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیں. بالکل جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کہ آپ آئیں اور ہمیں بہت ساری جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ بتائیں. بہت سارے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی کلیئر ہوئے جو پہلے نہیں تھے. بہت شکریہ. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ اپنی رجسٹریشن ضرور کروائیے, اور ویکسین کے لیے جو دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کروا سکتے ہیں covid19.moph.gov.qa. اس میں ایج کی لمٹ کوئی نہیں ہے, آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں, رجسٹریشن کرا دیجئے. جیسے جیسے آپ کی ٹرن آئے گی تو آپ انشاءاللہ ویکسینیشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جب رجسٹریشن ہو چکی ہوگی تو پھر پرابلم نہیں ہوگی, اور آپ کی ٹرن بھی جلدی آ جائے گی. اور جس طرح بہت تیزی سے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ویکسینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, تقریباً 25,000 سے اس طرح سے زیادہ جو ہیں وہ ویکسینیشن ہو رہی ہے. اور اپنا ضرور بہت خیال رکھیے, اور وہی جو ہیں ایس او پیز جو ہیں وہ اپناتے رہیے. اور جی, ڈاکٹر صاحبہ کا نام جو ہے وہ ہے ڈاکٹر زینب ملک. جی, ہمارے جو لسنر ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, اور اب یہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا, تو اب مشکل ہے, بالکل اینڈ میں جو ہے وہ کوسچن آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اور جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور ہمارے لسنرز کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیے. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر زینب ملک اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور رمضان المبارک میں ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.